जनवरी 1919 में जाड़ी के और सख्त सर्दी के मौसम में अल्लामा इकबाल ने जब लाहौर से 2000 किलोमीटर से भी ज़्यादा का फासला तय करके सेरंगापट्टम पहुँचे तो वहाँ उन्होंने टीपू सुल्तान की मज़ार पर मुराकबा फरमाया। जब बाहर निकले तो रोने की वजह से आपकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी। तो लोगों ने पूछा, हज़रत हमें भी बताइए कि वहाँ आपको क्या फैज़ हासिल हुआ। तो अल्लामा इकबाल ने कहा कि वहाँ से एक पैगाम मिला है कि जब इस दुनिया में आपका मर्दों की तरह जीना मुमकिन ना हो तो मर्दाना वार जान कुर्बान कर देना ही असल ज़िंदगी है। हिंदुस्तान में एक हुक्मरान ऐसा भी था कि जब तक जिंदा रहा अंग्रेज़ों को लगा कि वो हिंदुस्तान पर काबिज नहीं हो सकते। लेकिन एक अंग्रेज़ अफसर ने जब उसकी लाश मैसूर के किले के बाहर देखी तो कहा, अब हिंदुस्तान हमारा है। ये अंग्रेज़ों के लिए बरसगीर में आखिरी बड़ी रुकावट थी। आज उसी शेर मैसूर की दास्तान हम आपको सुनाएंगे। ये 1760 का हिंदुस्तान है। दिल्ली से कोई 2200 किलोमीटर दूर जनूबी हिंदुस्तान का एक शहर सेरंगापट्टम। इस शहर के एक मीनार पर बने कमरे में एक अजीब सी सरगर्मी जारी है। एक 10 साल लड़का बड़ी जाफिशानी से एक रेती की मदद से खिड़की की सलाखें काट रहा है और उसके साथ बैठा उसका 5 साल भाई आंखों में खौफ भरे उसे देख रहा है। बड़े लड़के ने खिड़की की सलाखें काटी, फिर खिड़की से एक रस्सी बांधकर नीचे लटका दी। उसने अपने भाई को पीठ पर लादा और रस्सी के जरिए नीचे उतर गया। कुछ ही देर में पूरे सेरंगापट्टम में हाहाकार मच गई कि बागी जनरल हैदर अली के दोनों कैदी बेटे फरार हो चुके हैं। जी हाँ, ये सलाखें काटने वाला नन्ना बहादुर फतेह अली टीपू था और अब यही नन्ना सुल्तान अपने भाई के साथ दुश्मनों से छुपता फिर रहा था। वजह यह थी कि टीपू का वालिद हैदर अली जो मैसूर के राजा का सिपह सालार था, मुखालफिन की साजिशों की वजह से बागी करार पा चुका था। अब वो शहर से फरार था। उसके बेटों को कैद कर लिया गया था लेकिन वो भी भाग निकले थे। इसी दौरान होली का त्यौहार आया। हैदर अली के हमदर्दों ने टीपू और उसके भाई को होली के रंगों में रंग दिया। टीपू ने अपने चेहरे पर शेर का मास्क पहन लिया और फिर दोनों भाई बगैर किसी की नजरों में आए शहर से निकल गए और अपने बाप से जा मिले। और इसी इंतहाई फिल्मी अंदाज के फरार के 1 साल बाद टीपू का बाप हैदर अली मैसूर का हुक्मरान बन चुका था और टीपू वली अहद। लेकिन हैदर अली का 21 साल दौर हुकूमत दुश्मनों से जंगो जदल में ही गुजर गया और जब 1782 में हैदर अली की वफात के बाद जब हुक्मरान टीपू बना तो उसे भी यही मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये तय था कि टीपू कितना ही काबिल हुक्मरान ही सही, वो अपने सल्तनत की तबाही को टाल तो सकता था लेकिन रोक नहीं सकता था। इसकी वजह क्या थी? उसकी वजह दरअसल ये थी रियासत मैसूर की इंतहाई मुश्किल जोग्राफिया। वो सूबे जो आज भारत रियासत के कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला कहलाते हैं, इनके बहुत से हिस्से रियासत मैसूर में शामिल थे। देखने में ये एक बड़ी रियासत थी लेकिन इसके साथ मसला ये था कि इसके इंतहाई ख़तरनाक दुश्मन इसकी सरहदों पर ही बैठे थे। कुछ मशरकी इलाकों और जुनूब में ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज़ों की हुकूमत थी जिनका जनूबी हिंदुस्तान में मरकज़ मदारस था जो अब चेन्नई कहलाता है। अंग्रेज़ी इलाके के साथ ही मशरक में कर्नाटका की रियासत थी जो कि उत्तर प्रदेश का हिस्सा है और शुमाल की तरफ मरहटे थे जिनकी सल्तनत मैसूर की सरहदों से दिल्ली तक फैली हुई थी। मगरब की तरफ था समंदर, यानी कोई तरफ से टीपू को ना कोई मदद मिल सकती थी ना वो यहाँ से पीछे हट सकता था। मसाला जात के पैदावार और कपड़े की सनत खूब यहाँ फल फूल रही थी। मैसूर के शहरियों की आमदन बाकी हिंदुस्तान के लोगों से 5 गुना ज्यादा थी। तो ऐसे में मैसूर के मुखालफिन की लाल क्यों न टपकती। इसके तीनों तरफ फैले दुश्मनों का मकसद मैसूर पर कब्जा करना था, इसलिए उनसे सुलह या मुआहदे का सवाल ही नहीं बनता। यूं मैसूर की रियासत जोग्राफियाई और मुश्किल हालात में कमज़ोर दिफाई पोजीशन पर खड़ी हुई थी। लेकिन टीपू सुल्तान हार मानने वालों में नहीं था। वो सुलह और जंग दोनों के लिए तैयार रहता था। उसने अपने दुश्मनों से सुलह के मुआहदे भी किए लेकिन ये तमाम के तमाम मुआहदे नाकाम रहे और टीपू सुल्तान को आखिर जंग ही करना पड़ी। कई बार उसने अपने दुश्मनों के ऐसे दांत खट्टे किए कि लोग उसे शेर मैसूर कहने लगे। पहली जंग वही थी जो उसे अपने बाप से विरसे में मिली थी, यानी अंग्रेजों से जंग। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर हमला कर दिया था, ये वही जंग थी जिसके दौरान उसके बाप हैदर अली की वफात हुई थी। टीपू की जगह कोई और होता तो बाप की मौत और दुश्मनों से जंग उसके असाब शल कर देती और ये रियासत उसी वक्त ख़त्म हो जाती। लेकिन टीपू ने तख्त नशीन होते ही एक के बाद एक अंग्रेज़ी लश्कर को धूल चटा दी। फिर उसने बेंगलोर के किले में अंग्रेज़ी फ़ौज को हथियार डालने पर मजबूर कर दिया था। बरे सग़ीर की तारीख़ में अंग्रेज़ों को ऐसे ज़िल्लत अमेज़ शिकस्त ना इससे पहले कभी हुई थी ना इसके बाद। ऐसे में ज़ख्मों से चूर अंग्रेज़ी फ़ौज ने सुलह की दरख्वास्त की। अगर टीपू सुल्तान ये जंग जारी रखता, हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के हेडक्वार्टर
مدارس پر بھی قابض ہو سکتا تھا۔ ایسی صورت میں کم از کم ہندوستان سے انگریزی تسلط کا خاتمہ ہو جاتا۔ لیکن ٹیپو نے رحم دلی سے کام لیا اور صلح کر لی۔ 1784 میں اس نے انگریزوں سے جنگ بندی کا معاہدہ بھی کر لیا۔ اس فتح سے ٹیپو تو ہندوستان کے لوگوں کا ہیرو بن گیا، لیکن برطانیہ میں صف ماتم بچھ گئی۔ انگریزوں نے طے کر لیا کہ اگر انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ برقرار رکھنا ہے تو ٹیپو کو راستے سے ہٹانا ہوگا، اور اس کے لیے انہوں نے سازشوں کا جال بچھانا شروع کر دیا۔ ان سازشوں میں ٹیپو سلطان کی ایک کمزوری ان کے بہت کام آئی۔ وہ کمزوری دراصل یہ تھی کہ ٹیپو اپنے درباریوں کو خوش رکھنے کا ہنر نہیں جانتا تھا۔ ٹیپو نے حکمران بننے کے بعد کئی نئے لوگوں کو اپنے دربار میں جگہ دی، جس سے پرانے درباری ناراض ہو گئے، جن میں وزیر خزانہ میر صادق، وزیر اول پورنیہ پیش تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ٹیپو سلطان کو تخت سنبھالنے میں مدد دی تھی، لیکن اب انہیں لگ رہا تھا کہ ٹیپو سلطان انہیں نظر انداز کر رہا ہے۔ ٹیپو اپنے اصول پسندی کی وجہ سے اپنے ساتھیوں کو سزائیں بھی دیتا تھا، جس کی ایک مثال یہ ہے کہ ٹیپو کے ایک ماہر اور وفادار جرنیل محمد علی کپتان نے ٹیپو کے ایک مخالف کو پناہ دے دی تو ٹیپو نے مصلحت سے کام نہیں لیا، اس نے کماندان کو گرفتار کر لیا۔ کماندان نے قید ہی میں خودکشی کر لی۔ اس واقعے سے ٹیپو کے بہت سے وفادار بد دل ہو گئے، چنانچہ درباری سازشوں کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جس میں انگریزوں کی دال گلنے کا امکان پیدا ہو گیا۔ اب انہیں ٹیپو کے دربار سے غدار ملنے لگے تھے، اور اس غدار فیکٹری کا خریدار تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کا نیا آیا ہوا گورنر جنرل۔ ہندوستان ایسٹ انڈیا کمپنی کے نئے گورنر جنرل کا نام تھا لارڈ کارنوالیس۔ یہ شخص بہت مکار تھا اور دشمن کو میدان جنگ میں ہرانے سے زیادہ اسے اپنے گھر میں کمزور کرنے کا ہنر جانتا تھا۔ اس نے ٹیپو سلطان کی ریاست میں کئی جاسوس بھیجے، جن میں ایک کا نام تھا سید امام۔ یہ شخص ٹیپو کی دارالحکومت سرنگا پٹم پہنچا، جہاں اس نے ناراض اور لالچی درباریوں کو ایسٹ انڈیا کمپنی کی حمایت پر تیار کر لیا، لیکن یہ سازش بروقت پکڑی گئی۔ ٹیپو سلطان نے اس کا سخت نوٹس لیا، غداروں اور سید امام کو سزائے موت دی گئی، لیکن اس سے غداروں کی غدار فیکٹری سے پروڈکشن رکی نہیں، بلکہ ان کی تعداد اور بھی بڑھنے لگی۔ ٹیپو کے درباریوں کو خریدنے کے باوجود لارڈ کارنوالیس تنہا ٹیپو کے سامنے مقابلے پر آنے سے ڈرتا تھا۔ اس نے نظام حیدرآباد اور مرہٹوں کو بھی ساتھ ملا لیا کہ ٹیپو نے انگریزوں کے ایک اتحادی راجہ ٹرنک اوور کے خلاف جنگ چھیڑی ہے۔ حالانکہ یہ جنگ ٹیپو نے نہیں، راجہ نے خود چھیڑی تھی، اور ٹیپو کی جوابی کارروائی کے بعد یہ معاملہ ختم ہو چکا تھا، لیکن کارنوالیس نے اس کو جواز بنا کر سابقہ شکست کے دوران کیا جانے والا صلح کا معاہدہ بھی توڑ ڈالا اور میسور پر چڑھائی کر دی۔ پہلے اس نے میسور کے اہم شہر بنگلور پر قبضہ کر لیا۔ ٹیپو سلطان نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے اسے بنگلور میں گھیر لیا، لیکن جب ٹیپو سلطان فیصلہ کن حملہ کرنے والا تھا، لیکن اس حملے کی تفصیلات ٹیپو سلطان کی فوج کے غداروں نے لارڈ کارنوالیس تک پہنچا دی، جس کی بدولت وہ بچ کر نکلنے میں کامیاب ہوا۔ وہ نہ صرف بچ نکلا بلکہ وہ لمبا چکر کاٹتے ہوئے ٹیپو سلطان کے مرکز سرنگا پٹم پر چڑھائی کر دی، لیکن سرنگا پٹم سے 15 کلومیٹر کی دوری پر اس کی ہمت جواب دے گئی۔ وجہ یہ تھی کہ اس کی فوج تھک چکی تھی۔ ٹیپو کے چھاپا مار دستوں نے انگریزوں کی سپلائی لائن بھی کاٹ دی تھی۔ کارنوالیس کے دونوں اتحادی یعنی مرہٹے اور نظام، جنہوں نے اس جنگ میں انگریزوں کی مدد کے لیے فوج بھیجنے کا وعدہ کیا تھا، وہ دونوں بھی مدد کے لیے نہیں پہنچے۔ یوں کارنوالیس سرنگا پٹم میں محاصرے میں ناکام رہا۔ اس کی فوج کے سپاہی بھوک اور بیماری سے مرنے لگے۔ لارڈ کارنوالیس کو احساس ہو چکا تھا کہ اگر اس صورت میں اس نے ٹیپو کی فوج پر حملہ کیا تو اسے ذلت امیز شکست کا سامنا کرنا پڑے گا، چنانچہ اس نے مزید لڑائی کا خیال چھوڑا اور اپنی فوج کے ساتھ بنگلور کی طرف بھاگ نکلا۔ یہ وہ موقع تھا کہ جہاں ٹیپو سلطان نے اپنی زندگی کی بہت بڑی غلطی کی۔ غلطی یہ کہ اس نے انگریز شکست خوردہ فوج پر حملہ نہیں کیا بلکہ اس کو واپس جانے دیا۔ اس غلطی کا خمیازہ پہلے میسور اور پھر سارے بر صغیر کو غلامی کی صورت میں بھگتنا پڑا۔ کارنوالیس بچ کر نکل گیا اور جلد ہی مرہٹوں اور نظام سے جا ملا۔ یہ تینوں اتحادی یعنی انگریز، نظام اور مرہٹے دوبارہ سرنگا پٹم پر ٹوٹ پڑے اور انہوں نے سرنگا پٹم کا محاصرہ کر لیا، اور ٹیپو سلطان کو اب احساس ہو چکا تھا کہ وہ کارنوالیس کو بھاگنے کی ایک ناقابل تلافی غلطی کر چکا ہے، لیکن اب پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ محاصرہ ہر بڑھتے دن کے ساتھ سخت ہو رہا تھا۔ ایسے میں ٹیپو نے ہار مان لی اور صلح کی درخواست کی۔ کارنوالیس نے صلح کے بدلے میں ٹیپو سے آدھی میسور کی ریاست اور 8 کروڑ روپیہ توان جنگ وصول کیا۔ یوں اپنوں کی غداری اور جنگی غلطیوں کی بدولت ٹیپو سلطان کی طاقت پر ایسی کاری ضرب لگی کہ اس کے بعد وہ کبھی بھی نہ سنبھل سکا۔
لارڈ کارنوالیس کی شکست کے بعد ٹیپو اور اس کی سلطنت پر دو فوری اثر مرتب ہوئے۔ ایک تو یہ کہ ٹیپو سلطان کے سر پر انگریزوں سے بدلہ لینے کا ایک جنون سا سوار ہو گیا۔ ٹیپو نے طے کر لیا کہ وہ جب تک انگریزوں سے بدلہ نہیں لے گا وہ تب تک پلنگ پر نہیں سوئے گا، اور اس نے کیا بھی ایسے۔ اس نے ایک کھلونا گھڑی بھی تیار کی جس میں ایک ٹائیگر برطانوی فوجی کا گلا دبوچ رہا ہے، اور یہ گھڑی آج بھی لندن کے ایک میوزیم میں محفوظ ہے۔ ٹیپو اس گھڑی کو دیکھ کر دشمن سے بدلے کی ترکیبیں سوچتا رہتا۔ جنگ کا دوسرا اثر یہ ہوا کہ ٹیپو کے وفاداروں نے سمجھ لیا کہ ٹیپو اور اس کی ریاست ختم ہونے والی ہے، اس لیے وہ سلطان سے دور دور ہونے لگے۔ شاید یہ بات بہت سے لوگوں کے لیے حیرانی کا باعث ہو، اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس دور میں ہندوستان میں آزاد ریاستوں کا قائم ہونا اور ٹوٹنا ایک عام سی بات تھی۔ چنانچہ کسی ریاست میں وفاداری کے لیے ایک ہی شرط تھی کہ وہ طاقتور ہو اور وہاں کے لوگوں کو وہاں اپنا مستقبل محفوظ نظر آئے۔ لیکن جب ان کی ریاست کمزور ہو جاتی تھی تو وہاں کے لوگ پارٹیاں بدل لیا کرتے تھے اور وہاں کے لوگ کسی طاقتور گروہ یا ریاست سے مل جاتے۔ یہ اس دور کے ہندوستان کی ایک تلخ سچائی تھی جس کی بدولت انہوں نے آخرکار پورے خطے کو انگریزوں کا غلام بنا دیا۔ یہاں یہ بات بتانا بھی اہم ہے کہ ٹیپو سلطان کے 12 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، لیکن اس کے ایک بیٹے میں بھی اتنی قابلیت نہیں تھی کہ وہ ان خراب حالات میں اپنے باپ کا ایک بہترین جانشین ثابت ہو۔ چنانچہ ایک ریاست کا حکمران آدھی ریاست کھو چکا ہو اور وہ بڑھاپے کی طرف بڑھ رہا ہو، اس کی ریاست طاقتور دشمنوں سے گھری ہو اور اسے ایک مضبوط جانشین کی امید بھی نہ ہو، تو ایسی ریاست کا زیادہ دیر تک ٹک پانا ایک معجزہ ہی ہو سکتا تھا۔ لیکن ٹیپو سلطان معجزے کی امید ہی لگائے بیٹھا تھا، اور اسے یہ امید تھی کہ برطانیہ کے بدترین دشمن فرانس، جو ماضی میں ٹیپو کا اتحادی رہ چکا تھا، ٹیپو نے نیپولین پارٹ کے پاس اپنا سفیر بھی بھیجا اور مدد کی درخواست کی۔ نیپولین نے جوابی خط بھی لکھا، لیکن راستے میں انگریزی جاسوسوں نے یہ خط پکڑ لیا۔ برطانیہ اور ہندوستان میں کوہرام مچ گیا کہ نیپولین ٹیپو کی مدد کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ جب نیپولین 1798 میں مصر پر حملہ کرنے کے لیے نکلا تو برطانیہ یہی سمجھا کہ نیپولین ہندوستان جانے والا ہے۔ جب نیپولین نے مصر پر قبضہ کر لیا تو برطانیہ یہی سمجھا کہ وہ زمینی راستے سے ہندوستان آئے گا، لیکن جب برطانوی بحریہ نے فرانس کو شکست دے دی تو تب کہیں جا کے کمپنی سرکار نے ہندوستان میں سکھ کے سانس لی۔ لیکن چونکہ اس زمانے میں ایک خبر سمندر پار جانے میں مہینوں لگا دیا کرتی تھی تو برطانوی فوجی یہی سمجھ رہے تھے کہ نیپولین ٹیپو کی مدد کے لیے اب آیا کہ تب آیا۔ ٹیپو چاروں طرف سے دشمنوں سے گھر چکا تھا اور فرانس سے بھی مدد آنے کا امکان ختم ہو چکا تھا۔ یہ ایسا وقت تھا کہ اس کے دشمنوں نے صرف یہ سمجھنا تھا کہ وہ شیر میسور کا شکار کب، کہاں اور کیسے کریں گے۔ اس دوران ایسٹ انڈیا کمپنی نے لارڈ کارنوالیس کو واپس بلا کر رچرڈ ویلزی کو گورنر جنرل بنا کر بھیجا۔ یہ شخص اس وقت کے برطانوی وزیر اعظم کا دوست تھا۔ دونوں دوست یہ چاہتے تھے کہ ہندوستان پر مکمل قبضہ کر دیا جائے، اور ان کی نظر میں سب سے بڑی رکاوٹ ٹیپو سلطان تھا۔ انگریزوں کے اندر یہ مسلسل خوف تھا کہ فرانس اگر ٹیپو کی مدد کے لیے پہنچ گیا تو ہندوستان ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور یہ خوف بے جا بھی نہیں تھا، کیونکہ ٹیپو کے خلاف آخری جنگ سے 18 سال پہلے فرانس نے برطانیہ کی ایک اور کالونی امریکہ میں ایسی ہی مداخلت کی تھی۔ اس نے امریکی جنگ آزادی کے ہیرو جارج واشنگٹن کی مدد کی تھی، جس کی بدولت برطانیہ کو شکست ہوئی تھی اور امریکہ آزاد ہو گیا تھا۔ برطانیہ پھر سے فرانس کو مداخلت کی اجازت دے کر ہندوستان میں ٹیپو کی شکل میں ایک اور جارج واشنگٹن افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ جارج ویزلی ٹیپو سلطان کے خلاف جنگ کا ذہن بنا کر ہی ہندوستان پہنچا۔ اس نے آتے ہی ہندوستان میں جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ برطانیہ سے ہندوستان اس کے لیے فوج کے تازہ دم دستے بھی پہنچنے لگے، لیکن لارڈ کو ٹیپو کے خلاف کسی بڑی کارروائی کی ضرورت نہیں تھی۔ لارڈ کارنوالیس جن غداروں کو تیار کر کے گیا تھا اب وہ ویزلی کے ساتھ تھے۔ لارڈ ویزلی نے ٹیپو کے غداروں سے طے کر لیا تھا کہ وہ کہیں بھی میسور کی فوج کو انگریزوں کا مقابلہ نہیں کرنے دیں گے۔ میسور کے قلعے کے زیادہ تر کمانڈروں نے بھی لارڈ کو یقین دلا دیا تھا کہ وہ حملے کے وقت ہتھیار ڈال دیں گے۔ چنانچہ اس جنگ کا نتیجہ پہلے سے فکس تھا۔ چنانچہ فتح کا پورا یقین کر کے لارڈ ویزلی میدان جنگ میں اپنے اتحادیوں کے ساتھ کود پڑا۔ صلح کا معاہدہ توڑنے کے لیے اس نے یہ اعلان کیا کہ ٹیپو فرانسیسیوں کے ساتھ مل کر کمپنی سرکار کی سازشیں کر رہا ہے، اس لیے جنگ ضروری ہے۔ فروری 1799 میں انگریزی فوج اور اس کے اتحادی چاروں طرف سے میسور پر حملہ آور ہو گئے۔
ٹیپو نے حملہ آور انگریزوں کے خلاف اپنے لشکر جاری کیے، لیکن کمانڈروں نے دشمنوں پر حملے کا ہر موقع ضائع کر دیا۔ اپنے کمانڈروں کا یہ حال دیکھ کر میسور کے سپاہی سوال کرتے تھے کہ جب دشمن زد میں ہے تو حملہ کیوں نہیں کیا جا رہا، لیکن انہیں یہ کہہ کر چپ کرا دیا جاتا تھا کہ یہ سلطان ہی کی حکمت عملی ہے۔ لیکن حقیقت میں غداروں نے شیر میسور کے ہاتھ پاؤں باندھ کر دشمنوں کے سامنے پھینکنے کا منصوبہ بنا لیا تھا، لیکن اب شیر میسور ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ ایک موقع پر وہ خود فوج لے کر نکلا اور اس نے انگریز جنرل ہیرس کے چھکے چھڑا دیے۔ لارڈ وائزلی نے بھی اپنی ایک رپورٹ میں ٹیپو کے ایک ماہر جرنیل ہونے کا اعتراف کیا ہے، لیکن ٹیپو کے غدار افسر یہاں بھی انگریزوں کی مدد کر رہے تھے۔ وہ جان بوجھ کر ٹیپو کی فوج کے دستوں کو دشمنوں کی توپوں کی زد میں لے آتے۔ اس طرح ٹیپو کو بہت نقصان اٹھانا پڑا اور اس نے پیچھے ہٹ کر سرنگا پٹم میں ایک دفاعی پوزیشن لی۔ اپریل 1799 میں یعنی حملے کے 2 مہینے بعد انگریزوں نے سرنگا پٹم کا محاصرہ کر لیا۔ ایسے میں غداروں نے دشمنوں کو بتا دیا کہ شہر کی حفاظتی دیوار کا کون سا حصہ کمزور ہے۔ انگریزوں نے دیوار کو نشانہ بنایا اور وہاں ایک بہت بڑا شگاف بن گیا۔ 3 مئی 1799 کی رات ٹیپو سلطان کے وزیر میر صادق نے باہر آ کر انگریزوں سے میٹنگ کی۔ طے یہ پایا کہ اگلے روز دوپہر تک انگریز اس شگاف پر دھاوا بول دیں گے، جبکہ میر صادق وہاں موجود فوج کو پہلے ہی وہاں سے ہٹا چکا ہوگا۔ میر صادق واپس چلا گیا اور پھر 4 مئی کا سورج طلوع ہوا۔ نجومیوں نے ٹیپو سلطان کو کہا کہ آج کا دن آپ کے لیے انتہائی منحوس اور بدشگون ہے، لہٰذا آپ اپنی فوج کے ساتھ رہیں اور خیرات کریں۔ لیکن جب دوپہر کو سلطان کھانا کھانے بیٹھا تو اسے پتہ چلا کہ اس کے توپ خانے کا کمانڈر سید غفار شہید ہو چکا ہے۔ یہ سنتے ہی ٹیپو اپنی فوج کا جائزہ لینے کے لیے قلعے سے باہر آ گیا۔ جیسے ہی سلطان باہر نکلا تو غداروں نے قلعے کے دروازے اندر سے بند کر دیے تاکہ ٹیپو پھر واپس قلعے میں نہ آ سکے۔ کہا جاتا ہے کہ سید غفار کی شہادت ایک سازش کے تحت ہوئی تھی تاکہ ٹیپو یہ خبر سنے اور جوش میں آ کر قلعے سے باہر نکل آئے۔ یوں یہ ساری کارروائی بھی ایک بہت بڑا ڈرامہ تھا۔ بہرحال وجہ کچھ بھی ہو لیکن سلطان اب قلعے سے باہر آ چکا تھا۔ دوسری طرف میر صادق اور پورنیا نے سپاہیوں کو تنخواہ دینے کے بہانے شگاف سے دور کر لیا تھا۔ اب میدان خالی تھا اور انگریز فوج اسی شگاف سے اندر آنے لگے۔ سلطان نے قلعے کے اندر جانے کی کوشش کی تاکہ اپنی فوج کو دوبارہ سے اکٹھا کر، لیکن افسوس قلعے کے محافظوں نے مالک ہی کو قلعے کے اندر آنے سے روک دیا۔ اس موقع پر سلطان نے آخری بار انگریزوں سے 2 ہاتھ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سلطان کے پاس مٹھی بھر سپاہی تھے۔ اس نے خدمتگار سے بندوق لے کر انگریزوں پر فائرنگ شروع کر دی۔ اس کے مٹھی بھر سپاہی جان توڑ کر لڑے۔ اس کے آخری وفادار ایک ایک کر کے گرنے لگے۔ خود سلطان کو گولیاں لگی اور وہ زخمی ہو گیا۔ ایک سپاہی نے کہا کہ حضور آپ انہیں بتا دیں کہ آپ کون ہیں، وہ آپ کا احترام کریں گے۔ لیکن اس وقت ٹیپو نے وہ الفاظ کہے جو تاریخ میں امر ہو گئے۔ اس نے کہا کہ شیر کی 1 سال کی زندگی گیدڑ کی 1000 سال زندگی سے بہتر ہوتی ہے۔ شیر میسور تب تک لڑتا رہا جب تک وہ بے ہوش ہو کر گر نہیں گیا۔ انگریز اس وقت نہیں جانتے تھے کہ یہ قلعے کے باہر لڑنے والا شخص ٹیپو سلطان ہے۔ سلطان جب نیچے گرا تو ایک لالچی انگریز اس کی کمر سے بندھی ہیروں کی پیٹی اتارنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن سلطان ابھی زندہ تھا۔ اس نے تلوار کے وار سے اس سپاہی کی ٹانگ اڑا دی۔ انگریز نے پلٹ کر گولی چلائی تو ٹیپو سلطان کے سر پر لگی اور سلطان شہید ہو گیا۔ لیکن تب تک یہ خبر قلعے میں پھیل چکی تھی کہ میر صادق اور پورنیا نے شگاف سے فوج کو دھوکے سے ہٹایا تھا۔ اس خبر پر سپاہی مشتعل ہو گئے اور انہوں نے گولی مار کر میر صادق کو ہلاک کر دیا۔ لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ انگریزی فوج شہر پر قابض ہو چکی تھی اور میسور کے سلطان کی لاش قلعے کے دروازے پر پڑی تھی۔ ٹیپو سلطان کو انگریزوں نے پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سرنگا پٹم میں دفن کیا۔ شہادت کے وقت ٹیپو سلطان کی عمر 49 برس تھی، اس لیے اسے 49 توپوں کی سلامی بھی دی گئی۔ ٹیپو کی شہادت کے 59 برس بعد پورے ہندوستان پر انگریزوں کا پرچم لہرا رہا تھا۔ یوں انگریز کی وہ بات سچ ہو گئی جب اس نے ٹیپو سلطان کی لاش دیکھ کر کہا تھا، اب ہندوستان ہمارا ہے۔ انگریزوں نے ٹیپو کے خاندان کو کلکتہ بھیج دیا تھا۔ ٹیپو کی اولادیں 200 برس تک اسی شہر میں محنت مزدوری کرتی رہیں۔ 2009 میں آخر بھارتی حکومت کو یہ خیال آ ہی گیا کہ ان کا شاہی سٹیٹس بحال کر کے انہیں ٹیپو کی جائیداد لوٹائی جائے۔ آج ٹیپو سلطان کے دربار پر ہندو اور مسلم دونوں حاضری دیتے ہیں۔ سرنگا پٹم بھارتی ریاست کرناٹکا میں شامل ہے اور ریاست میں ٹیپو سلطان کا یوم پیدائش سرکاری سطح پر منایا جاتا ہے۔ اگرچہ بی جے پی اور سخت گیر ہندو تنظیمیں اس کی مخالفت کرتی ہیں، ٹیپو کی سالگرہ کے خلاف تو مظاہرے بھی ہو چکے ہیں، تاہم یہ حقیقت اپنی جگہ ہے کہ ٹیپو سلطان آج بھی پورے بر صغیر کا عظیم ہیرو مانا جاتا ہے۔